कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हिस्ट्री सेकेंड ईयर क्लास का आज 6 लेक्चर है और पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। इनिशियली चूंकि रिकॉर्ड नहीं हो सकते थे, इस वजह से रिकॉर्डिंग में कुछ हम रिवीजन कर रहे थे, तो बाकायदा तौर पर ये 6 लेक्चर है और इसमें आज हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुआशी मसाइल क्या थे। देखिए, आपको याद है जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो इसमें हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पस मंजर, जिसमें हमने सारा बैकग्राउंड पढ़ा था कि 1857 से लेकर 1947 तक की जो हिस्ट्री है बड़े सगीर की, वो क्या थी, किस तरह उसमें सारी डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद हमने पहला जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो ये था कि पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई इंतजामी मसाइल, और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुआशी मसाइल। अब एक बात आप जहन में रखिए कि मईशत रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है किसी भी रियासत के बका के लिए, किसी मुल्क की सलामती के लिए, उसकी बेटर गवर्नेंस के लिए, उसको अच्छे से तमाम तर हुकूमती मामला को सर अंजाम देने के लिए मईशत बहुत जरूरी है, यानी रिसोर्सेज, फाइनेंस और उसकी मैनेजमेंट, उसके बगैर किसी मुल्क का चलना नामुमकिन है। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इब्तदाई दौर में इनिशियली कौन से मुआशी मसाइल थे जिसका सामना था। इस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इंतजामी मसाइल थे, अब हम पढ़ेंगे मुआशी मसाइल। मुआशी मसाइल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये फीकस आमदनी, जिससे पता लगता है कि एक आदमी की एवरेज एनुअल कितनी इनकम है, जिसे जीडीपी भी कहते हैं। तो पाकिस्तान की इब्तदाई दिनों में फीकस आमदनी 311 रुपए थी, यानी ये बहुत ही कलील मिकदार है। 7.5 करोड़ की आबादी का एवरेज लगाएं तो 311 रुपए फीकस आमदनी थी, जो कि अमेरिका की 1/29, कनाडा की 1/18 और बरतानिया की 1/10 थी। यानी उनसे अगर कंपैरिजन करें तो उनसे हम बहुत ज्यादा पीछे थे और फीकस आमदनी यहाँ पर बहुत कम थी। लेकिन अब ये वो दौर था जब नई रियासतें वजूद में आ रही थी और कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो रहा था, तो इस वजह से जाहिर है कुछ इकोनॉमीज डाउन भी थी और पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा मसला था कि फीकस आमदनी जो है हमारी बहुत कम थी। लेकिन इतने बुरे हालात भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान कई ममालिक ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल बर्मा है, बर्मा, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक थे जिनकी उस टाइम भी जो फीकस आमदनी थी वो पाकिस्तान से कम थी। आप समझ लें कि पाकिस्तान एक एवरेज किस्म का उस टाइम मुल्क था जिसमें फीकस आमदनी 311 रुपए थी। अब उसमें बेटरमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा थे, यानी पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे कि उनको अगर मैनेज करके ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया गया। यानी इस हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के पास जो मादनी वसाइल हैं, सिवाय कोयले के बाकी तमाम तर वसाइल इतने ज्यादा थे उस टाइम कि उसको कंपनसेट किया जा सकता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कंपैरिजन क्रिएट करके, या उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर। ज़ाहिर किसी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर तभी होती है अगर उस मुल्क से एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। अगर उस मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा हो तो उसकी इकोनॉमी के कम होने के बहुत ज्यादा इम्कान हैं। तो कायद आज़म ने ये फरमाया था कि कोयले के आप जो हमारे पास रसायन हैं उनको एक्सचेंज करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, बाकी मदनियात बहुत वसी मिकदार में मौजूद है। तो लिहाजा सबसे पहला जो हमारा मसला था वो फीकस आमदनी का था, जो 311 रुपए थी। अच्छा, एक मैं बात आपको और बताता चलूँ कि आज के जो हमारा लेक्चर है इसमें जरा फैक्ट्स एंड फिगर ज्यादा हैं, तो आप लोग जो भी ये लेक्चर सुनेंगे आप अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और ये नोट डाउन करते रहिएगा। इसमें हमारे आज फैक्ट्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें जाहिर है हमारे पास फिगर्स होंगे। तो फीकस आमदनी का एक इशू बहुत ज्यादा था, सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, मुआशी मसला। दूसरे नंबर पे हमारा मसला ये था कि ज़रूरी पसमानदगी थी, यानी सेकंड हेडिंग है हमारी ज़रूरी पसमानदगी। आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रारियन सोसाइटी है, यानी ऐसा मुल्क है जो ज्यादातर ज़राअत पर डिपेंड करता है। हमारा जो कल्चर है वो भी अब इकोनॉमी से जाहिर डिपेंड होता है, जो भी कल्चर हो।
جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کاشتکاری کی جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اپنے زندگی کے تمام معاملات ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اب زراعت کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کی 80% آبادی زراعت سے جڑی ہوئی ہے، لیکن انیشیلی کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک تو فارمنگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ پرانے تھے، مشینری اویلیبل نہیں تھی، کسان آج بھی خیر اتنا متمول تو نہیں ہے، لیکن اس وقت تو زیادہ حالات برے تھے کہ ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، اچھے بیج نہیں تھے، پروسیسنگ کا استعمال نہیں آتا تھا۔ جو آج کے دور میں ہماری زراعت ہو گئی ہے اس کو اب مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو آج سے 60-70 سال پہلے کی جو ہماری زراعت کا طریقہ کار تھا وہ بہت پرانا اور اوبسلیٹ ایک نظام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سسٹم ہمارا چلتا رہا۔ زراعت میں پر ایکڑ ییلڈ جو ہماری ہے، پر ایکڑ کی پیداوار جو بہت نومینل سی تھی، بہت کم اور قلیل مقدار تھی، یعنی اس سے پورے ملک کو اجناس مہیا کرنا بڑا مشکل تھا۔ اس کے باوجود جو ہماری کلٹیویبل لینڈ تھی نا، جو ہم جس پہ زراعت ہوتی تھی، وہ 38% تھی ساتھ، باقی جو تھی اس کا ابھی یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کاشتکاری کے قابل زمین ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ملک کی آمدنی میں 60% حصہ تھا زراعت کا، اور وہ بھی ہمارے صرف 38% لینڈ سے، باقی جو ہماری لینڈ تھی وہ اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ بعد میں اس کے بارے میں سروے وغیرہ کروا کے اسے کلٹیویبل لینڈ بنایا گیا۔ تو دوسرا ہمارا مسئلہ زرعی پسماندگی تھی، یعنی ایک ایسا ملک جو ٹوٹل ڈیپینڈ ہی زراعت پر کرتا ہے اور اس کے زراعت سے پیداوار اتنی نہیں ہے جتنی آبادی کی ضرورت ہے، تو الٹیمیٹلی وہاں پر پرابلم کریٹ ہوتی ہے، ایک مسئلہ بنتا ہے جو بڑا گمبھیر قسم کا۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے جی صنعت کی پسماندگی۔ اب صنعت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جب پاکستان بن چکا تھا انیشلی، تو صنعت تو نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی اب دیکھیں نا کہ سرحد میں اور پنجاب میں تو انگریزوں نے جان بوجھ کر صنعت لگائی ہی نہیں، انڈسٹری ڈیولپ ہی نہیں، اور اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں سے چونکہ غربت تھی، یہاں پر بے روزگاری تھی، فوج میں لوگ بہت زیادہ بھرتی ہوتے تھے، اور برطانوی راج کو اپنے لیے یہاں سے فوجی جوان مل جایا کرتے تھے اور ان کو وہ سرحدوں پر لڑایا کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم یہاں پر انڈسٹری لگائیں گے تو لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے، وہ اپنا روزگار اپنے ڈور سٹیپ پر اپنے علاقوں میں اویلیبل ہوگا، تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی نہیں لگائی۔ اس کے باوجود جو ہمارے جو پاکستان بنا جو متحدہ ہندوستان تھا، اس میں 921 کارخانے تھے، جس میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 34 کارخانے آئے، یعنی ایک تو پہلے ہی 921 کارخانے پورے ہندوستان میں تھے اور اس میں سے 34 پاکستان کے حصے میں آئے۔ جو پاکستان کے حصے میں اس میں جو مین کارخانے تھے نا، سوتی کپڑے کے 17 کارخانے تھے، سیمنٹ کے 4 تھے، چینی کے 6 تھے اور شیشے کے 4 تھے۔ یہ مین جو ہمارے کارخانے ہیں، فیکٹری ہیں، اس میں پاکستان کے حصے میں ہی تھی، اور جو کہ ہمارے آبادی کے مقابلے میں بہت ہی قلیل اور نامکمل قسم کی تھی، جس سے ہماری صنعت کی پسماندگی ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان صنعتی طور پر پسماندہ تھا۔ تو یہ ہماری تیسرا پرابلم تھا کہ جو پاکستان کو اکانومی کے حوالے سے درپیش تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا پرابلم ہے وہ ذرائع نقل و حمل اور مواصلات ہے۔ اب کسی بھی ملک میں ظاہر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ دیکھیں یا تجارت کے لیے، تو سڑکوں کا ہونا، بریجز کا ہونا، منڈیوں تک رسائی ہونا، اچھے گڈس ٹرانسپورٹ گڈس کا پرووائڈ کرنا، یہ بڑے اہم اور بنیادی جزء ہیں، ان کے بغیر نقل و حمل ہے وہ ناممکن ہے اور بلکہ بہت مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہوں کہ پاکستان کو کیا ملا۔ ہندوستان کے 9 ریلوے سلسلوں میں سے صرف 2 پاکستان کے حصے میں آئے۔ 41,141 میل لمبی جو ریلوے لائن تھی، اس میں سے 6,958 میل لمبی پاکستان کے حصے میں آئی، اور 1,339 انجن، 4280 مسافر ڈبے اور 4,229 مال گاڑی کے ڈبے پاکستان کے حصے میں آئے۔ اب یہ وہ تھے جو متحدہ ہندوستان میں سے پاکستان کو ملے، اور ہمارے یہاں چونکہ پاکستان کا جب وجود میں آ گیا تھا تو سارا نیا سسٹم ڈیولپ ہونا تھا،
اس سسٹم میں سے جتنے ہمیں حصہ ملا تھا وہ آبادی کے لحاظ سے اور ہماری ضروریات کے لحاظ سے کم تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ہمارے حصے میں بندرگاہیں آئیں وہ 2 آئی تھی، ایک کراچی والی اور ایک چٹاگانگ جو کہ بنگلہ دیش میں ہے. تو وہ پاکستان کی تجارت کے لیے ایک اہم پوائنٹ تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈاکخانے ملے وہ تھے 6,474 ڈاکخانے، 242 ٹیلی فون ایکسچینج اور 15,283 ٹیلی فون پاکستان کے حصے میں ہے. اور جو ان میں سب سے ایک اہم چیز ہے وہ 3 ریلوے اسٹیشن تھے جو لاہور، ڈھاکہ اور پشاور میں چلتے. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. ایک تو بندرگاہیں ہیں پاکستان کو انیشلی جو 2 ملی تھی کراچی کی اور چٹاگانگ کی، اور جو دوسرا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ یہ کہ 3 ریڈیو اسٹیشن تھے پاکستان جب وجود میں آیا، تو ایک لاہور، ڈھاکہ اور پشاور میں تینوں ورکنگ کرتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے فگرز آپ کو بتائے ہیں یہ آبادی کے لحاظ سے اور ہمارے ملک کے رقبے کے لحاظ سے بڑے قلیل ہیں. نہ تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی تھی اس سے، نہ ہی ہماری منڈیوں تک رسائی کے لیے سڑکیں اچھی اویلیبل تھی، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی گڈس ٹرانسپورٹ تھی جو مال برداری کے کام آ سکتی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. یعنی زراعت ایک تو پہلے ہی کم ہو رہی تھی، اور جو ہو بھی رہی تھی ان کی پراپر کمپلیٹ پروسیس ہونا اور ایک کسان سے لے کر منڈی تک رسائی میں جو مسائل آ رہے تھے وہ ان تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، نیڈ بہت زیادہ ہے، اور جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں وہ کم ہیں، اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مسائل کا سامنا مسائل کو پیش آتے ہیں ہمیں. اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انیشلی جو پاکستان کے لیڈرشپ تھی انہوں نے بڑی وقتی طور پر اور تو یہ ہمارا چوتھا مسئلہ ہے. اس کے بعد پوائنٹ ہے وہ بین الاقوامی تجارت. اس میں تھوڑا سا پاکستان کے لیے بینیفیشیل پہلو یہ تھا کہ جو بین الاقوامی تجارت تھی نا اس میں ہماری برآمدات جو تھی وہ تقریباً 72 کروڑ روپے، یعنی جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ 72 کروڑ کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ عام مال را میٹیریل جسے بولتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب کسی بھی ملک میں سے اگر را میٹیریل ایکسپورٹ نہیں ہے یہ ایک نیگیٹو رجحان ہے. جی یا اسٹارٹ کریں. تو جی بین الاقوامی تجارت میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو برآمدات تھیں وہ 72 کروڑ کی تھیں، یعنی 72 کروڑ کی، اور جو درآمدات تھیں وہ 27 کروڑ کی تھی. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو پہلو تھا ہمارا کہ جب کسی بھی ملک کی برآمدات زیادہ ہوتی ہیں تو اس ملک کی اکانومی کے لیے وہ بڑا صحت افزوں ایک فیکٹر ہے. لیکن ایشو یہ تھا کہ ہم لوگ برآمدات میں دے کیا رہے تھے. ہمارے پاس جو ایکسپورٹ کرنے کو مٹیریل اویلیبل تھا وہ سارے کا سارا را مٹیریل تھا. اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ملک صرف را مٹیریل اپنا ایکسپورٹ کرتا رہے تو وہ اس کے لیے کوئی مثبت رجحان نہیں. تو لہٰذا پاکستان کو اس حوالے سے ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، ایکویلبریم کریٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں یہاں پر صنعت کی ضرورت تھی، یہاں پر مینوفیکچرنگ فیکٹریز کی ضرورت تھی، ڈومیسٹک فیکٹریز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، کاٹیج انڈسٹری جسے کہتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا پاکستان کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک اور بہت بڑا اکنامک ایشو تھا وہ تعلیمی پسماندگی. اب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور تعلیم ہمارے یہاں چونکہ اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم
جڑی ہوئی ہے نوکری کے ساتھ یا روزی روٹی کے ساتھ. ادروائز جو تعلیم کی صرف ڈیفینیشن ہے ہوتا ہے تو مین مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانوں کو باشعور بنانا تاکہ وہ نہ صرف اپنے روزگار کو بلکہ اپنی تمام زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں انسانی تقاضوں کے مطابق بہتر پرفارم کر سکے، یعنی اپنے آپ کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جا سکے. لیکن تعلیمی پسماندگی کا حال یہ تھا ہمارے یہاں کہ 7.5 کروڑ میں سے 16% لوگ پڑھے لکھے، اور پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن جیسے آج ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اپنا نام لکھ سکے پڑھ سکے وہ لٹریٹ کہلاتا ہے. طبیعت ہے کوئی بھی شخص اگر وہ ایک زبان میں کوئی ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ پڑھ لے تو وہ پڑھا لکھا کنسیڈر ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جو انفراسٹرکچر اویلیبل تھا اس ٹائم وہ یہ تھا کہ 38,000 پرائمری اسکول تھے، 38,000 پرائمری اسکول، 6,000 ہائی اسکول، 4 میڈیکل کالج، 8 زرعی ادارے، 13 تجارتی صنعتی تعلیمی ادارے، یعنی وہ ٹوٹل 100 کے قریب دوسرے ٹریننگ کے ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس تھے. اب یہ حال اس طرح ہوا کہ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے اس وقت موجود تھے یہ انسفیشینٹ تھے جو کہ ہمارے پاپولیشن کے پروپورشن میں. اب دیکھیں جو اکنامک پرسپیکٹو میں ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ ساری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام کتنی ہے، یعنی ہمارے پاس لوگ کتنے ہیں اور ان کے کمپیریزن میں چیزیں کتنی اویلیبل ہیں. یہی سارا کا سارا مسئلہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ زراعت میں، صنعت میں، تعلیم میں ہمارے یہاں ان چیزوں میں بہت کمی رہی ہے، فقدان رہا ہے چیزوں. تو تعلیمی ادارے میں نہ ہونے کے برابر ہیں. جو اویلیبل تھے ان میں جو ٹیچرز تھے وہ ایک تو بہت بڑی جب ہجرت ہو گئی تھی تو بہت زیادہ اساتذہ کرام یہاں سے ہندوستان تشریف لے کر اور ایک میس کریٹ ہو گیا جس سے پورے کا پورا تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا اور بڑے قلیل مقدار میں یا بالکل انیشیل لیول پہ تعلیم جو تھی وہ یہاں پر موجود تھی. اس کو پھر ایک اور جو ہمارا بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ معاشی ڈھانچے کی ابتری ہوگی. یعنی معاشی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جو معیشت ہے وہ کس طرح ریگولیٹ کر رہی ہے. اب اس کا سب سے بڑا یہ تھا کہ جب پاکستان وجود میں ہے تو صرف 4 بینک تھے جو پاکستان میں آپریشنل تھے اور ان کی 195 برانچز. اب جو ٹوٹل ریزرو تھا 1 ارب روپیہ ہمارے پاس موجود تھا، لیکن لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. جو ملک میں اس کی صورتحال تھی، جو ایک کیوس کریٹ ہو گیا تھا، خون ریزی شروع ہو گئی تھی، کمیونل رائٹس سٹارٹ ہو چکے تھے. اس دوران ظاہر ہے لوگوں نے اپنا اثاثے جو ہیں وہ خود سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بینکوں میں سے لوگوں نے پیسے رکھنے سے کتراتے تھے. ظاہر ہے انیشیل جو ڈیز تھے پاکستان کے جب بھی کوئی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، جس طرح دیکھیں آج کل کے دور میں اس وجہ سے ہماری کلاسز آن لائن سٹارٹ ہوئی، پینڈیمک جو کورونا نامی پھیلا ہوا ہے، تو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اور جس میں کسی بھی قسم کی سچائی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے اور افواہیں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں. اس وجہ سے جو ہمارے معاشی ڈھانچہ تھا وہ پورے کا پورا ہل کر رہ گیا، پورا ڈسٹرب ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ تھا وہ تھا اثاثہ جات کی تقسیم. یہ ہمارا اس ٹاپک کا لاسٹ پوائنٹ ہے. اثاثہ جات کی تقسیم سے مراد کیا تھی کہ جو متحدہ ہندوستان میں اثاثے تھے وہ کس طرح تقسیم کیے تھے. اس تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو متحدہ ہندوستان تھا اس کے پاس 4 ارب روپے تھے اور اسی تناسب سے پاپولیشن کے تناسب سے مسلمانوں کا حصہ جو بنتا تھا وہ انہیں ملنا تھا. لیکن ہندو جو تھے جو متحدہ ہندوستان میں پیسے بنتے تھے اکٹھے، وہ پاکستان کو اس کا ڈیو شیئر دینے سے بھی کترا رہے تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان کو پیسے دیں گے تو یہ اسلحہ خرید کر کشمیر میں بھارتیوں سے، یعنی ہمارا پیسہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف. اس معاملے میں جب ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا تو کمیٹیاں تشکیل دے گی جو کہ ہمارے وزیر خزانہ تھے یہاں کے غلام محمد اور چودھری محمد علی جو جنرل سیکرٹری تھے، ان کا ایک وفد گیا انڈیا میں، نیگوسیشنز ہوئی اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ پاکستان کو 75 کروڑ روپیہ دیں گے. لیکن وہ بھی پاکستان کو 75 کروڑ روپیہ انسٹالمنٹس میں دیا گیا. کچھ حصہ پہلے دے دیا گیا اور باقی حصہ روک لیا گیا. لیکن بعد میں جب وہ بھارتی لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی نے
مرن برت رکھا کہ تو اس کے بعد پاکستان کو اس کا حصہ واپس ملا. لیکن یہ پاکستان کو جو اس کا حصہ ملا ایک تو یہ کہ وہ ڈیو شیئر نہ مل سکا, اثاثہ جات کی تقسیم بڑی ایکوٹی کی بنیاد پر نہیں کی گئی. پاکستان کا جو ڈیو شیئر تھا اس